नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हमारा पारा 21 शुरू हो रहा है और हदीस में आता है कि उल्मा के उठाए जाने से पहले पहले इल्म हासिल कर लेना चाहिए। यानी अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस कहते हैं कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसको बंदों से छीन लेगा। मतलब ऐसे नहीं होगा जैसे इल्म हासिल किया हो और उसे वापस ले ले, बल्कि क्या होगा, बल्कि वो उल्मा को मौत देकर इल्म उठा लेगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे। बस उनसे सवाल किया जाएगा और वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, फिर खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है ये कि इल्म उठ जाएगा। और इल्म कैसे उठेगा? उल्मा को अल्लाह ताला उठा लेंगे। इसलिए इंसान को हम इस बात का हरीस होना चाहिए, लालची होना चाहिए कि ऐसा दौर आए इससे पहले पहले मैं इल्म हासिल कर लूं। चाहे इसके लिए इंसान को हरीस होना चाहिए कि इल्म की हिफाजत करे और इल्म में अपने पुख्तगी पैदा करे। इसलिए आप लोगों का यहाँ पर जब आप बैठे हैं तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हमारी नीयत ये होनी चाहिए, हमारे इरादे ये होने चाहिए कि हमें इल्म की हिफाजत करनी है, इसको हमें खुद भी पढ़ना है और दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि वो वक्त ना आए जल्दी, है ना, कि ताकि ऐसा ना हो कि इल्म जल्दी ही उठ जाए और हमारी औलादे या हम जो हैं और आगे की नस्लें जो हैं वो जहालत के जमाने में गुजारें अपने दिनों को। और ख़ास तौर से कुरान का इल्म, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी इल्म तो चल ही रहा है, वो तो चलता ही रहेगा। कुरान का इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ाएँ और इसको आगे तक बढ़ाएँ। ये ना सोचें कि मेरा कुरान मुकम्मल हो गया तो मैं बैठ जाऊँगी। नहीं, इसको वेस्ट नहीं करनी, अपनी सालों की मेहनत ऐसे ज़ाया नहीं करनी, बल्कि किसी एक को भी पढ़ा दें, लेकिन इसको आगे तक पहुँचा दें। आयत नंबर 45 देखें। हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला मिसालें दे देकर हमें समझाते हैं, है ना। मुशरिकीन मक्का को जो है मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर अजियतें ढा रहे थे, उन पर जुल्म कर रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। तो अल्लाह ताला उनको मुसलमानों को हौसला दे रहे थे, मुसलमानों को तसल्ली दे रहे थे। और उसके लिए अल्लाह ताला ने मिसाल दी, जैसे कि हमने देखा मकड़ी की मिसाल दी, मकड़ी के जाले की मिसाल दी। गैरुल्लाह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो गैरुल्लाह को मानने वाले होते हैं उनके अकीदे कैसे होते हैं, मकड़ी के जाले की तरह कमजोर। ठीक है, फिर यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है वो देखें। उथलू, तिलावत कीजिए। तला यतलू उतलू, ता लाम वाव इसके रूट लेटर्स हैं, फेले अम्र है ये। तिलावत कीजिए, माँ जो ऊहिया वही किया गया। औहा यूही से बना है, ये फेले माजी मजहूल है। वही किया गया इलैका आपकी तरफ, मिनल किताबी किताब में से। व अकिम और कायम कीजिए, अकामा युकीमू अकिम से। और देखिए मीम के नीचे जेयर है, वो आगे मिलाने के लिए। असली वर्ड क्या था? अकिम। कायम कीजिए अस्सलाता नमाज, इन्नस्सलाता बेशक नमाज, तन्हा रोकती है। नहा यनहा से बना है, फेले मुजारे है, फीमेल का सीगा है, क्योंकि नमाज में जो है वो फीमेल है, फीमेल के लिए उसके आगे फीमेल के सीगे लगते हैं। तो तन्हा वो रोकती है। तन्हा का मतलब तू नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि फेले मुजारे में ता जो है वो की भी अलामत है फीमेल में, है ना। वो रोकती है अनिल फहशाई बुराई से, बेहयाई से, फहश से, वल मुनकर और बुराई से, वला जिक्र और जरूर ही जिक्र, अल्लाह ही अल्लाह का, अकबरू सबसे बड़ा है, वल्लाहु और अल्लाह, यालमू वो जानता है, फिल मुजारे अलीमा यालमू से, माँ जो तस्नऊन तुम सब करते हो। तस्नऊन, स्वाद नून आइन इसके रूट लेटर्स हैं। सना फेले माजी, यसनउ फेले मुजारे, इसना जो कुछ तुम करते हो।
دیکھیں بہت امپورٹنٹ آئے تھے اس میں، اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں۔ مکہ میں جو مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہاں پر وہ بتایا گیا کہ جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور جو پریشانیاں آتی ہیں، اذیتیں آتی ہیں، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، کس طرح اپنے آپ کو مضبوط رکھا جائے، کس طرح ہم ڈٹے رہیں، یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس آیت میں۔ تو تین چیزیں ہیں، تین چیزیں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ تلاوت قرآن، ٹھیک ہے، اور دوسرا اقامت نماز، تیسرا ذکر الہی۔ تلاوت سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے اور اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر صبر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کسی اور چیز میں اتنا صبر نہیں آئے گا جتنا قرآن میں آئے گا، اس لیے کیا کہا گیا، تلاوت کیجئے ان پر جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، یعنی ان کو پڑھ کر سنائیے۔ تو قرآن سننا اور قرآن پڑھنا اور سمجھنا، یہ پہلا اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بتایا کہ کیسے مقابلہ کیا جائے، ٹھیک ہے، پریشانیوں کا۔ دوسرا کیا بتایا یہاں پر؟ اقامت نماز۔ نماز جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر سب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نماز پڑھو۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے بھی اور نماز سے بھی، خاص طور سے زیادہ قرآن سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز کیا کرتی ہے؟ ہماری اخلاقی جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتی ہے، اگر اس کی شرطیں پوری ہوں۔ اگر ہم شرطیں پوری کرتے ہیں نا، یہاں پر کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں کو روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ لیکن کیا آج ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں؟ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان اگر مسجد جا رہا ہوگا تو جاتے جاتے بھی لڑے گا، اور پھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا تو کہے گا رک جا، بھی بتاتا ہوں، میں تجھے آ کر بھی نماز پڑھ کر آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں۔ پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر لڑتے ہیں۔ تو کیا ہماری نمازیں ہمیں برائی اور بے حیائی سے روک رہی ہیں، برے کاموں سے روک رہی ہیں؟ تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جھوٹ نہیں کہا یہاں پر۔ اگر اس کی شرطیں پوری ہوں تو نماز ہمیں روکتی ہے برائیوں سے، اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ کہ ہماری نماز میں اخلاص ہو، خلوص ہو۔ دوسرا کیا؟ طہارت قلب ہو، یعنی سب کے خیال جو ہے وہ دل سے نکال دیے جائیں، صرف اور صرف نماز میں ہمارا خیال ہو، دھیان ہو۔ تیسرا مقرر وقت پر ہو، ٹائم پر نماز ہو، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ڈیلے کر کے پڑھ رہے ہیں، بالکل سستوں کی طرح سست ہو کر پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا ٹہر ٹہر کر پڑھنا، سکون سے پڑھنا۔ اور پھر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے نماز میں، اور ہمیشگی ہونی چاہیے، دوام، ہمیشگی۔ اور پھر رزق حلال کا اہتمام، یعنی رزق حلال ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز جو ہے ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکیں گی۔ اگر ہمیں معنی پتہ ہوں گے قرآن کے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم قرآن نماز میں کیا پڑھ کر آ رہے ہیں، کیا سن کر آ رہے ہیں، تو ہمارا دل اپنے آپ ہی، یعنی ہمارا نفس اپنے آپ ہی اس برائی سے روکے گا۔ دیکھو ابھی نماز میں پڑھا تھا تم نے، برائیاں مت کرو۔ جب ہم قرآن نماز کو سمجھیں گے، سمجھ میں آنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر دیکھیں جب قرات ہوتی ہے، جب آپ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں یا قرات ہوتی ہے، تو میں نے جو یہاں قرات ہوتی ہے مکہ اور مدینہ میں، وہ واقعی دل کو ایسے اترتی چلی جاتی ہے، ایسے اترتی چلی جاتی ہے کہ مجھے اب سمجھ میں آئی تھی یہ باتیں کہ صحابہ کرام مسلسل کیوں روتے رہتے تھے نماز میں۔ یعنی قرات ہوتی تھی اور وہ ان کے زار و قطار آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب ہمیں قرات سمجھ میں آ رہی ہو، اور اوپر سے قرات ایسی ہو، ہے نا، جیسے مکہ مدینہ میں ہمیں ساری نمازیں الحمدللہ وہیں ہوئی ہیں، مکہ میں مدینہ میں جب تک رہے، تو ایسی قرات ہوتی تھی، دل میں ایسے اترتی چلی جاتی تھی کہ آیتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی تھی، کیا کہا جا رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، گوز پمپل کھڑے ہو جاتے تھے، اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے تھے، اتنے زیادہ۔ اور ایون جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، اس پر غور نہیں کرا، تم جھٹلاتے ہو آیتوں کو، ان سب باتوں کا جواب اپنے آپ ہی دل میں آتا ہے کہ نہیں اللہ، ہم ہر بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم غور اور فکر کریں گے۔ یعنی جب پتہ ہوتا ہے نا مطلب، تو ہمارا دھیان کہیں اور جا ہی نہیں سکتا، ہمارا دھیان قرات میں ہی رہتا ہے۔
اور پھر جو کیفیت وہاں ہوتی ہے اور جو کیفیت وہ سن کر ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہو سکتی جب ہم معنی ہمیں نہ پتا ہوں۔ تو معنی اگر پتا ہو نماز کے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، تو اپنے آپ ہی ہم برائیوں سے رکتے ہیں۔ پھر ایک سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ابھی تو قرآن میں یہ سنا تھا، ابھی تو قرآن میں یہ پڑھا تھا، مجھے تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس سے روکا ہے۔ تو اس طرح ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ اور پھر قرآن، حدیث میں آتا ہے جس کو قرآن مشغول کر لیتا ہے، یعنی بزی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ بہتر دیتا ہے جو دعائیں مانگتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی انسان قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں بزی رہتا ہے، اس کو اپنے لیے اپنے دعا مانگنے کے لیے وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دیتے ہیں جو دعائیں مانگتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، اتنا اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اور اتنا شفا اور اتنی رحمت ہے قرآن ہمارے لیے۔ جس کے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں، وہ قرآن میں مشغول رہتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، اس سال یا ہفتے یا دن میں میری نماز وقت پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، میری نمازوں میں خشوع خضوع تھا یا نہیں تھا، میری نمازوں میں جو میں پڑھ رہی تھی اس کا مطلب مجھے پتا تھا یا نہیں پتا تھا۔ 3 چیزوں کی پابندی کریں تقوی کے لیے، اگر تقوی اپنے اندر لانا ہے۔ ایک تو یہ کہ فجر کی نماز وقت پر پڑھیں، وقت پر فجر کی نماز پڑھیں گے تو تقوی کا لیول بڑھے گا اور برائیوں سے رکیں گے۔ دوسرا، صبح شام کی دعائیں، اذکار، اس کی پابندی، اور ڈیلی قرآن پڑھنا، اس کی پابندی۔ یہ 3 چیزوں کی اگر پابندی کر لیں، بھلے ہی قرآن مہمان آئے، ہم بزی ہیں، قرآن بھلے ہی کھول کر بند کرنا پڑے، لیکن کھولے ضرور اس کو۔ تو اس سے جو ہے تقوی کا لیول بڑھتا ہے، بے حیائی اور برائیوں سے انسان بچتا ہے۔ اور دوسرا کیا کہ یہ ہتھیار ہے کہ جو تکلیفیں آتی ہیں مشرکین کی طرف سے، آج بھی دیکھیں تکلیفیں آتی ہیں، ہے نا، مشرکین کی طرف سے آئیں، منافقین کی طرف سے آئیں، جس کی طرف سے بھی آئیں، تو یہ ہتھیار ہے ہمارے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان تکلیفوں سے کیسے بچا جائے۔ اور یہاں پر برابر راہ راست یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں یہی کام کرنے ہیں۔ اور وہ کیا کام؟ اس قرآن کی تلاوت، تلاوت کا مطلب قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے نا۔ تلا یتلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا، اس کے احکام میں پیچھے پیچھے جانا، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو فالو کرنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، تاکہ ہماری بصیرت میں اضافہ ہو، تاکہ ہمیں حکمت آئے۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سے ہی انسان کے اندر حکمت آتی ہے، اور قرآن کی تلاوت سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے انسان پر، اور انسان کو ایسی ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کو ادھر ادھر سے نہیں پتہ چلتا۔ اور پھر دیکھیں اتلو میں ایک معنی یہ ہے کہ پڑھ کر سنانے کا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور سے یہ حکم تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لا رہے تھے، اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا بلکہ لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اس لیے آپ بھی صرف یہ نہیں کہ لو معنی پڑھ لو قرآن میں، نہیں، لوگوں کو پڑھ کر بھی سنائیں۔ ٹھیک ہے، پھر نماز کے لیے میں نے ابھی آپ کو نماز کے لیے بتایا، اس کے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ مطلب اگر وہ چوریاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی نماز اس کو اس برائیوں سے روک دے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہت دفعہ لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے نا اس آیت میں۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پر لاد دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ الحمدللہ، اتنا فائدہ دیتی ہیں نمازیں، ہمیں بے پناہ فائدہ دیتی ہیں، اس لیے اتنے فائدوں کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے غور کیجیے گا اس آیت پر دوبارہ، کیونکہ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس لیے میں نے اس پہ اتنا ٹائم لگایا اس آیت پہ۔ تو اس آیت کو دوبارہ غور کیجیے گا، دوبارہ اس آیت کو پڑھیے گا، سنیے گا، اور اس میں غور و فکر کریے گا کہ مجھے اور کیا کرنا ہے۔ آیت 46، ولا، اور نہیں تجادلو، تم جھگڑا کرو، جادلا یجادلو سے، لا تجادلو، مت جھگڑو، مت جھگڑا کرو، فعل نہیں ہے یہ،
اہل کتابی اہل کتاب سے، الا مگر، باللتی اس طریقے سے جو، ہیا وہ، احسنو سب سے اچھا ہو، الا سوائے، الذین ان کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولو اور کہو، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، بالذی اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، انزلا ینزلو سے، الینا ہماری طرف، وانزلا اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، والہنا اور ہمارا معبود، والہکم اور تمہارا معبود، واحد ایک ہے، ونحن لہو اور ہم، لہو اس کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، اسلمہ یسلمو سے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، اہل کتاب سے، اے مسلمانوں اہل کتاب سے یعنی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے جھگڑے مت کرو، ان میں یعنی ایسے اگر ان سے بات کرنی ہے، بحث کرنی ہے تو ایسے طریقے سے کرو جو طریقہ اچھا ہو، بہتر ہو، جو طریقہ، صرف ان سے جھگڑا کرو جنہوں نے ان پر ظلم کیا، یعنی جھگڑا کس سے کرنا ہے، آرگیومنٹس کس سے ہونی چاہیے، یعنی صرف ان سے ہی جھگڑا کرو جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہو، یعنی جو پھر بھی تمہارے ساتھ سختی سے بات کرے تو اس کے جواب میں آرگیومنٹ کر سکتے ہو، یعنی اگر کوئی تم سے بحث کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آرگیومنٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیسے، احسن طریقے سے، سکون سے، آرام سے، تسلی سے، عمدہ طریقے سے بات کرو، اس طریقے سے بات کرنے کو کہا گیا، یعنی بحث نہیں کرنی، جب انسان آرگیومنٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے تو دوسرے کے اندر کیا بات آتی ہے، اب جیتنا ہے مجھے اس سے، اب یہ مجھ سے بحث کر رہا ہے، اب میں اس سے جیتوں گا، یہ والی بات آتی ہے، تو یہاں ایک بہت بڑی حکمت کی بات سکھائی گئی ہے کہ اہل کتاب سے جب واسطہ ہو، دین کے بارے میں باتیں ہوں، دین کے ٹاپک پر باتیں ہوں، تو یہاں پر کیسے بات کرنی چاہیے، کامن گراؤنڈ پر بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر دعوت کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دعوتی آیت ہے یہ، کہ کس طرح دعوت دی جائے ان کو، کس طرح ان سے بات کی جائے، ایمان سے بات شروع کریں، ٹھیک ہے، اور ایک کامن گراؤنڈ سے بات شروع کریں، یعنی ایک ٹرسٹ بلڈ کیا جائے پہلے، کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا سورس ایک ہے، ہماری کتابیں ایک ہیں، تو آپس میں ہمیں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ان سے بات کی جائے، ایمان ایک کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تمہارا معبود اور ہمارا معبود، یعنی ہمارا خدا تمہارا خدا تو ایک ہے، کتابیں بھی ہماری ایک ہے، تو ہم کیوں جھگڑا کرتے ہیں، ہم کیوں آپس میں بحث کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ان سے بات کی جائے۔ آیت 47، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلہ ینزلو سے، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب، فالذین تو وہ لوگ جو، آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں، عطا یا عطی سے بنا، آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں، الکتابہ کتاب، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، آمنا یؤمنو سے، فعل مضارع، بھی اس پر، ومن ہؤلاء اور ان میں سے بھی ہے، من جو، یؤمنو ایمان لاتے ہیں، فعل مضارع، بھی اس پر، وما اور نہیں، یجحدو انکار کرتے، جہادہ یجحدو کہتے ہیں انکار کرنا، جھگڑنا، جھگڑ کر انکار کرنا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، الا مگر، کافرون کافر لوگ، کفرہ یکفرو سے کافر، یعنی اب اس میں کہ یہاں پر کیا کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا ہوتا تو سارے لوگ، یعنی اہل کتاب بھی، مشرکین مکہ بھی، سب اور زیادہ شک کرتے کہ یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے قرآن لکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح کا شک بھی نہ ہے، اس لیے رسول اللہ امی تھے اور پھر ایسی کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی لکھا، وہ حکمت کی باتیں کرنے لگا، اتنے عمدہ کلام انہیں سنانے لگا، تو یہ ان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہے، اور اس پر کون ایمان لاتے ہیں، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے ہیں،
لیکن زیادہ تر انکار کس نے کیا؟ کافر نے. کون انکار کرتا ہے؟ جو کافرون ہوتے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وما کنتا، اور نہیں تھے آپ، تتلو پڑھتے، تلا یتلو سے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں نہیں تھے آپ پڑھتے، من قبل ہی، اس سے پہلے، من کتابن، کوئی کتاب، ولا، اور نہیں، تخطو آپ لکھتے تھے اسے. خا تا سے بنائی یہ خط، خطا یا خطو سے. خط کہتے ہیں لکیریں ڈالنے کو، یعنی جو لکیریں ڈالی جاتی ہیں اس کو خط کہتے ہیں. لکھائی میں بھی لکیریں ہوتی ہیں نا، کسی بھی طرح کی ہوں، چاہے کرو ہوں یا سیدھی ہوں، ہر طرح کی لکیریں ہوتی ہیں. تو لکھنے کے لیے، اور پھر لکھنے کے لیے رائٹ ہینڈ کا بھی استعمال ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اور نہیں آپ لکھتے تھے اسے بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے. اذن تب، لرتابا، ضرور شک میں پڑ جاتے. ارتابا سے بنا ہے، لا مطلب ضرور، ارتابا شک میں پڑ جاتے. اب یہ لا جو ہے نا، نہیں والا لا نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہے، ارتابا ضرور شک میں پڑ جاتے. مبتلون باطل، اب تلا یبتلو سے مبتلون باطل یعنی جھوٹے لوگ، باطل پرست. اور یہ ارتابا کیا ہے؟ ارتابا یرتابو ارتب. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں پہلے، اس سے پہلے آپ نہیں آپ نہ تو آپ پڑھنا جانتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے، آپ امی تھے. لیکن کیا پھر بھی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر بھی لوگ شک میں پڑھ رہے ہیں. اب تو انہیں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ 40 سال تک رسول ان میں رہے، 40 سال تک انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کری، اچانک سے اتنی حکمت والی باتیں کرنے لگے، اتنے عمدہ کلام سنانے لگے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے. پھر بھی وہ شک میں پڑھ رہے ہیں. اور پھر شک میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ کون ہے شک میں جو پڑھ رہے ہیں؟ وہ جھوٹے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ لکھتے تھے اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے، یعنی اس سے پہلے نہیں لکھتے تھے. تو اس کا مطلب کیا کہ لکھنے کے لیے یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لکھنے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال ہونا چاہیے کہ اور کچھ لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. خیر ان سے ہاتھ چلتا ہی نہیں ہے دوسرا، وہ ایک الگ بات ہے. اب جاپان میں بھی آپ دیکھیں کہ جاپان میں بچوں کو نا زیادہ تر دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھاتے ہیں لوگ. خیر یہ ایک ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ انسان کتنا بھی سیکھ لے اس کی کوئی منائی نہیں ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے برابر کے قوت استعمال کرتے تھے، یعنی برابر کی طاقت ہوتی تھی ان کے دونوں ہاتھوں میں، حضرت عمر کے بارے میں. اب دیکھیں نا قرآن کے اندر ماشاءاللہ ہر ٹاپک موجود ہے، جبکہ دنیا کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اس کے اندر ہر ٹاپک موجود نہیں ہوتا. تو لیکن قرآن ہی ہے جس کے اندر الحمدللہ ہر ٹاپک موجود ہے. اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ کتاب جو سینوں میں موجود ہے وہ بھی قرآن ہی ہے. کوئی کتاب کسی کو ایسی حفظ نہیں ہے جیسے کہ قرآن ہے نا. تو حافظ القرآن الحمدللہ بہت ہیں، اور ابھی اور آگے تک بھی انشاءاللہ رہیں گے. پھر آیت 49 دیکھیں، بلکہ ہوا وہ آیاتن، آیتیں ہیں، بیناتن، واضح، کلیئر، فی صدوری، سینوں میں، الذین، ان لوگوں کے جو اوتو، دیے گئے، علم، وما، اور نہیں، یجحدو، انکار کرتے. ماں کا یہاں پر نہیں کرائے کیونکہ آگے اللہ ہے. جہادہ یجحدو فعل مضارع، جھگڑنا، انکار کرنا. بی آیاتنا، ہماری آیتوں کا، اللہ مگر، ظالمون، جو ظالم ہیں. دیکھیں نا اب یہاں پر اگر آپ غور کریں پیچھے کی آیتوں کو بھی، اس سے پہلے کی آیتوں کو بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پر نہیں مان لاتے، یعنی اس کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. ٹھیک ہے، پھر بتایا اس کو جو ہے کون نہیں مانتے؟ جو باطل پرست ہیں، جو جھوٹے ہیں. اب پھر یہاں پر کیا بتایا؟ اس کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو ظالم لوگ ہیں، یعنی قرآن کو نہ ماننے والے، قرآن کا انکار کرنے والے جھوٹے ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو قرآن اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات اور بتائی جا رہی ہے، بلکہ وہ آیتیں ہیں واضح، سینوں میں ان لوگوں کے جو دیے گئے علم. ٹھیک ہے، تو قرآن جو واضح آیت ہے اور ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا. تو صاحب علم کون ہے؟ یہاں پر بتایا گیا علم والا کون ہے. علم والا وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی حرص اور کوشش بھی رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن کو تھوڑا تو یاد کریں، یعنی قرآن کو سینوں میں محفوظ بھی کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا، ہے نا. اور اس کو ویسے بھی آپ الحمدللہ اس کو پڑھ رہے ہیں، معنی سمجھ رہے ہیں. اب آپ اگر جو معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ قرآن حفظ کرنا شروع کریں گے آپ تھوڑا بہت بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ کو بہت ایزیلی، بہت آسانی سے حفظ ہو جائے گا.
اور ہم اس کے بارے میں آتا ہے کہ حفظ القرآن یعنی قرآن کا جو حفظ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حسن کہتے ہیں اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ ان سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر ہی پڑھ سکتے تھے۔ یعنی تورات کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، انجیل کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، یہ حافظ صرف قرآن کے ہی آپ کو ملیں گے۔ تو یہ امت پر بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب وہ اس کو پڑھ کر بند کرتے ہیں تو جو کچھ ان میں حفظ ہوتا ہے وہ اسے حفظ نہ کر سکتے تھے سوائے انبیاء کے۔ یعنی جو پہلے کے لوگ تھے صرف انبیاء ہی اس کو حفظ کرتے تھے، اس سے پہلے باقی کے لوگ اس کو جو کتابیں تھیں ان کے پاس جیسے تورات، زبور، انجیل، وہ صرف انبیاء کو ہی یاد رہتی تھی، باقی کسی کو یاد نہیں رہتی تھی۔ جیسے زبور جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حفظ تھی، اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حافظ القرآن کی بڑی شان ہے، اور وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کا حفظ بھی ہے، یعنی حفظ کر کے اسے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ پڑھتا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، یعنی جو معزز فرشتے ہیں جو قرآن لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ۔ اور وہ شخص جو قرآن بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہو رہا، دماغ سے نکل رہا ہے، پھر اس کے لیے دگنا اجر ہے، کیونکہ کوششوں پر اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں۔ اور قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو بھی بہت بڑی عزت دی جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، الحمدللہ جیسے آپ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ الحمدللہ، تو یہ آپ یہاں پر قرآن سمجھ رہے ہیں نا، قرآن کو حاصل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے والدین کے لیے بھی۔ جیسے گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے نا، جب ہم گریجویٹ کر لیتے ہیں اور گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے، کہیں کہیں پیرنٹس کو بھی آنر دیا جاتا ہے کہ تمہارے بچے نے یہ کیا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میرے بھائی کا آرمی میں سلیکشن ہوا تھا تو ان کا ڈائریکٹ پوسٹ پہ لیفٹیننٹ کی پوسٹ پر ہوا تھا، یعنی ڈائریکٹلی جو سلیکشن ہوا تھا آفیسر کی پوسٹ پر ہوا تھا۔ تو بہت بڑی سیریمنی ہوئی تھی کیونکہ آرمی کی بہت بڑا سیلیبریشن ہوتا ہے، تو والدین کو ہمارے بلایا گیا، ممی پاپا کو بلایا گیا، اور باقاعدہ ان کو آنر دیا گیا، ان سے اسٹار لگوائے گئے بھائی کے شولڈرز پر۔ اور جب وہ اسٹار لگا رہے تھے ممی پاپا تو باقاعدہ اتنا زبردست انہوں نے آنر کیا کہ اوپر ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں اور پھر پھول گر رہے ہیں، اور پھول ہی پھول وہ برسا رہے ہیں، روزز وہ برسا رہے ہیں، اور اتنا زبردست، یعنی الگ تھا وہ جو آنر تھا۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آنر ان کو دیا جا رہا ہے، یعنی والدین کو دیا جا رہا ہے نا، بچے کی وجہ سے، بچے کے کچھ حاصل کرنے کی وجہ سے۔ وہاں پر بھی ایسی ہوگا کہ جو قرآن جب ہم پڑھیں گے، قرآن کو ہم سمجھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خاص طور سے ماں باپ کو بلا کر ان کو آنر دیں گے کہ دیکھو تمہارے بچے کی وجہ سے یہ تمہارے بچے نے یہ کیا ہے، اس لیے تمہیں ایسا انعام دیا جا رہا ہے، یہ آنر تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں، بھلے ہی دنیا اس کو معمولی سمجھے، گھر والے اس کو معمولی سمجھیں، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، یا کوئی بھی اس کو معمولی سمجھے، لیکن آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ آپ کو اب پتہ ہے اس کی حقیقت کہ کتنا بڑا انعام ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ جو یہ یہاں پر مل رہی ہے ہمیں۔ آیت 50، وَقَالُوا، اور ان سب نے کہا، قالا یقولو سے قل، اور ان سب نے کہا، لولا، کیوں نہیں، انزلا، نازل کی گئی، انزلا ینزلو سے، انزلا، نازل کی گئی، علیہ، اس پر، آیات، نشانیاں، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، آیات، نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وانما، اور بے شک، انا، میں، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، کھلم کھلا۔ ان سب نے کہا، کن سب نے کہا؟ یہودی تھے، عیسائی تھے،
کہ یہ جو ہے یہ جو قرآن ہے یہ ان پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ دیجئے بے شک یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میرا کام تو صرف ڈرانے والا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم پر کیوں نہیں نازل کیا گیا ہے نا، کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ سردار ہیں، رسول اللہ پر ہی نازل ہونا تھا۔ اور یہودی اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، جبکہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ وہ ان کو اس بات سے حسد تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سب کے جواب میں بس ایک ہی، سب کے جواب کا بس ایک ہی جواب دو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میرا کام تو صرف کیا ہے، تمہیں پیغام پہنچا دینا، اس سے زیادہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف اور صرف پہنچا دینا میرا کام ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے یہاں پر کہ قرآن کو صرف ہم پہنچا دیں۔ کوئی کتنا پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، کیسے کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، مذاق بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ سب چھوڑ دیں، بلکہ آپ کیا کریں، میرا کام پہنچانا ہے، مجھے تو بس پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری ختم، اپنی طرف سے حجت تمام کریں، اسے پہنچائیں، بار بار پہنچائیں۔ اب باقی اللہ پر چھوڑ دیں، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں۔ آیت 51، اب علم اور کیا نہیں، یکفیہم کافی انہیں، کفا یکفی سے فعل مضارع، ہم انہیں، انا بے شک ہم، انزلنا ہم نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، یتلا جو پڑھی جاتی ہے، تلا یتلو سے، یتلا فعل مضارع مجہول، علیہم ان پر، ان فی ذالکا بے شک اس میں، لرحمتن ضرور ہی رحمت ہے، و ذکرہ اور نصیحت ہے، لقوم اس قوم کے لیے جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا جو پڑھی جاتی ہے ان پر، یعنی سب کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں نہیں مانگتے، حالانکہ قرآن کریم سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی باقی کی نشانی کیوں مانگتے ہیں؟ اہل عرب کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے مشرکین مکہ، کہ ہمیں تو معجزے دکھائیے، ہمیں اس کا جواب ہے یہ، وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جیسے پہلے نبیوں کے پاس معجزہ ہے نا، ایسے آپ ہمیں بھی معجزے دکھائیے، ایسے ہی آپ ہمارے سامنے بھی کوئی نشانی دے کر آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑی نشانی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا، تو وہ اور کوئی نشانی کیوں طلب کر رہے ہیں، اور کوئی نشانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بلکہ انہیں تو اس قرآن پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ تو ان کے ایمان میں بھی، علم اور عمل میں بھی اضافہ ہوگا اگر یہ اس قرآن میں غور اور فکر کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ کون سے معجزے تھے اگر ہم دیکھیں تو وہ معجزے انہی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں لاٹھی تھی اور وہ سانپ بن جاتی تھی، وہ انہی کے ساتھ ختم ہو گئی نا۔ لیکن جو رسول اللہ کو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور قرآن واقعی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ قرآن کی گہرائیوں میں جائیں گے، اس کے معجزوں میں جائیں گے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے بھی تھے، اور لوگ اس پر ایمان لائے۔ اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی ہے الہی ہے، یعنی قرآن ہے، جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، جس طرح آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ کل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، کفا یکفی سے، باللہ اللہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلمو وہ جانتا ہے، علیمہ یعلمو سے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، بالباطلی باطل پر، جھوٹ پر، وکفروا اور انہوں نے کفر کیا، کفر یکفرو سے، باللہ اللہ کے ساتھ، اولئک یہی لوگ ہیں، اولئک ہم یہی لوگ ہیں، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسین را، خاسرون جو خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اب وہ کہتے تھے نا کہ آپ جو ہیں نبی ہیں، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو اس بات کا گواہ کون ہے؟ ہمیں گواہ چاہیے اس بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو گواہی صرف اللہ کی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا رسول اللہ نبی ہیں تو نبی ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی باتیں، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں، جھوٹے لوگ، ایمان والے لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جس نے جو کام کیا، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اور جو ایمان نہیں لاتے، جو انکار کرتے ہیں، وہ سخت خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. تو اس قرآن کو وقت آنے سے پہلے اس سے پہلے ہماری موت کا وقت آ جائے، ہمارا وقت قریب آ جائے، اس سے پہلے اس کو مان لینا، اس پر عمل کر لینا اور اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. کہ یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس، ہمیں نہیں پتا کتنا ٹائم ہے، لیکن مجھے اپنا وقت جو ہے قرآن میں ضرور دینا ہے. آیت 53، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے. اجل سے بنائیے، عین جیم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. استعجلا یستعجلو، یہ فعل مضارع ہے. اور جلدی طلب کرنا، کوئی چیز جلدی مانگنا، ڈیمانڈ کرنا. وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذابی، عذاب کی، ولولا، اور کیوں نہیں ہوتی، اجل مسمم، اجل یعنی مدت یعنی وقت، اور مسمن مقرر، لجاءہم، ضرور آ جاتا ان کے پاس، العذاب، عذاب، ولا یاتینہم، اور وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتن، اچانک، وہم، اور وہ لا یشعرون، نہیں شعور رکھتے. شعرا یشعرو سے، یشعرون نہیں سمجھ رکھتے، شعور رکھتے. یعنی یہ دیکھیں، ولا یاتینہم، یہاں پر لام آ رہا ہے اور نون آ رہا ہے آخر میں شد کے ساتھ. تو اس میں فورس ڈالا گیا ہے، ہیوی فورس، کی ضرور آئے گا، اچانک آئے گی قیامت، اور ضرور ہر حال میں آئے گی. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ کیونکہ رسول اللہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، پچھلی قوموں پر بھی عذاب آیا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آئے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے تھے، عذاب کے بارے میں الرٹ کرتے تھے. تو کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر عذاب آئے گا تو لا کر دکھاؤ، لے کر آؤ قیامت، لے کر آؤ عذاب. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو اچانک آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور بھی نہیں ہوگا، سمجھ بھی نہیں ہوگی، اور اچانک عذاب آ جائے گا. اور قیامت بھی ایسی آئے گی نا، اچانک آئے گی. ہم اپنے ریگولر کے روٹین میں ہوں گے، ہم ریگولر اپنا کام کر رہے ہوں گے جو روٹین کا کام ہے، اور ایک دم قیامت آئے گی، پتہ نہیں چلے گا، پلک جھپکتے ہی آنا شروع ہو جائے گی. آیت 54، یستعجلون کا، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذابی، عذاب، وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم، جہنم، لمحیطۃ، گھیرنے والی ہے. محیطۃ، کیونکہ جہنم فیمیل ہے تو فیمیل کا صیغہ لایا گیا، گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو. احاطہ، یحیطو، محیط، محیطۃ، گھیرنے والی، فاعل ہے یہ. تو یعنی اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں، مشرکین مکہ آپ سے کہتے ہیں کہ لا کر دکھاؤ عذاب، لے کر آؤ، آسمان سے بھی برساؤ عذاب، یا قیامت لا کر دکھاؤ. تو ان سے کہہ دیجئے کہ آئے گی قیامت، اور جہنم جو ہے وہ آپ تم سب کو گھیر لے گی، یعنی جہنم سے بچ نہیں پائیں گے کافر. جہنم جو ہے وہ، میں نے بتایا تھا نا، جیتا، ایسا لگتا ہے جیسے لائیو ہو، جیتی جاگتی کوئی چیز ہو، شیر کی طرح دیکھ رہی ہوگی، اور کہے گی دے دو مجھے، میرے اندر ڈال دو. 70,000 فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے جہنم کو، کہ وہ ہاتھ سے بے قابو نہ ہو جائے. تو اتنی شدید ہوگی، اور وہ گھیر لے گی سب کافروں کو جس دن وہ آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جلدی مت کرو، جلدی کرو گے تو اچانک آئے گی، تو اس وقت پچھتاؤ گے. آیت 55، یوما، جس دن، یغشاہم، ڈھانپ لے گا انہیں. یغشا فعل مضارع، غین شین واو، غشیا، یغشا، اغشا. تو یہ فعل مضارع، ڈھانپ لے گا انہیں، العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحتی، اور نیچے سے، ارجلہم، ان کے پاؤں کے. رجل کی جمع ارجل، پاؤں، پاؤں کے نیچے سے. ویقول، اور کہے گا، ذوقو، چکھو، ذاقہ یذوقو، ذق سے فعل امر، چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، عمل کرتے. عمیلہ یعملو سے، تعملون، عمل کرتے. یعنی اب یہاں پر عذاب کی شدت بتائی گئی ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کسی کمرے میں ہیں، کمرے کے فرش کو بھی آنکھ لگ جاتی ہے، چھت سے بھی آنکھ کی لپٹیں نکلتی ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ وہاں سے اگر بھاگنا چاہیں تو کیا بھاگ سکیں گے؟ لیکن جہنم سے، وہاں سے تو چلے بھاگ ہی جائیں گے، لیکن جہنم سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا، پیروں کے نیچے سے بھی، بیچ میں پھنس جائیں گے، اور وہاں سے نکل نہیں سکیں گے. اور جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑ دینے چاہیے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے.
استغفر اللہ. اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہمیں اس جہنم سے نجات دے، جہنم سے بچا. آیت 56. یا عبادیہ، اے میرے بندو، الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے ہو، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعتن، وسیع ہے، بڑی ہے، پھیلی ہوئی ہے. فَإِيَّايَ، تو صرف میری ہی، فا مطلب تو، یا مطلب ہی، یا میری، تو میری ہی. فَعْبُدُون، تم سب عبادت کرو. فَعْبُدُونی، تم سب عبادت کرو میری ہی. میری نون کے نیچے زیر ہے نا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یا تھا. میری ہی تم سب عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں یہاں پر بات کرنے کا، کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یعنی یعنی اہل عرب کو، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، عرب کے جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور جن سے کہا گیا، جن کو ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھنے نہیں دی جا رہی، عبادت کرنے نہیں دی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں ہجرت کر جاؤ. اے میرے بندو، میری زمین بہت بڑی ہے، میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی بات مت ماننا. اگر کوئی تمہیں روک رہا ہے تو مت رکنا، اس جگہ کو چھوڑ دینا. یعنی کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر، ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، اس اور جہاں انسان حرام کاموں سے بچ نہ سکے، پھر انسان کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے. کیونکہ کل قیامت کو کوئی بھی انسان یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ یا رب، کیونکہ میں ایسی جگہ رہتا تھا، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتا تھا، میری مجبوری تھی، میں کیا کرتا، اس لیے میں نافرمانیاں کرتا رہا. یہ بہانے نہیں چلیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میری زمین بہت بڑی ہے، میری جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، میری عبادت نہیں کر پا رہے ہو، میری نافرمانی کے کام کر رہے ہو، تو اس زمین کو چھوڑ دو، اس زمین سے ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ اس زمین سے. اللہ اور جگہ دے گا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. کلو نفس، ہر نفس، ذائقت، چکھنے والا ہے، الموتی، موت کو. ثم الینا، پھر میری ہی طرف، ترجعون، ہماری ہی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. رجاء یرجعو سے فعل مضارع ہے، ترجعون مضارع مجہول، تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہر نفس کو، ہر انسان کو موت آنی ہے. اگر ہم موت کے ڈر کی وجہ سے اسی جگہ پر رہیں گے، موت کی ڈر کی وجہ سے ان لوگوں کی نافرمانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام کریں گے، تو یہ یاد رکھو ایک نہ ایک دن ہر انسان کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کری تو کیوں کری. آیت 58. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، عملا یعملو فعل ماضی ہے، صالحات نیک، لنبوئنہم، ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے انہیں، نبأ ینبئو سے بنا ہے، ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے انہیں، من الجنتی، جنت کے، غرفن، بالا خانے. غرفن کہتے ہیں اونچے اونچی منزلیں، بالا خانے. تجری، بہتی ہوں گی، جرا یجری سے، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، نعمہ، کتنا اچھا ہے، اجرو، اجر، عاملین، عمل کرنے والوں کا، عملہ یعملو سے عاملین، عمل کرنے والوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جنت کی اونچی اونچی منزلیں، درجات دیں گے، اونچے اونچے درجوں میں ہوں گے. جنت الفردوس مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یعنی جو لوگ اللہ کے خاطر ہجرت کریں گے، اللہ کے خاطر نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعمت بدل عطا کریں گے. بہترین نعمت بدل کون سا؟ یعنی ایسی جنت کی شکل میں. تو یہاں پر ہجرت کرنے والوں سے، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ تم کو بہترین اجر ملے گا اس کا. جو بھی سیکریفائس کرو گے یہاں پر، اپنا ٹائم سیکریفائس کرو، اپنا نیند سیکریفائس کرو، یا اپنی بھوک کو سیکریفائس کرو، جو چیز سیکریفائس کر رہے ہو اس کا بہترین نعم عمل ملے گا، اور وہ جنت کی شکل میں ملے گا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے جنت کا، اور جنت الفردوس کا، نعمتوں والی جنت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، بہترین طریقے سے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی گہرائیوں میں اتارے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے.